एपिसोड 10। और फिर सलीम जान की शादी का दिन भी आन पहुंचा। इस दौरान कोई दूसरा काबिल जिक्र वाक़या ज़हूर पजीर नहीं हुआ था। दोपहर के करीब दाऊद खान, अदनान हैदर और उसके वालिद आ गए थे। उस वक्त निशानेबाजी का मुकाबला जोरों शोर से जारी था। उनकी आमद तक मैदान में सिर्फ 5 फरीक बच गए थे। महरदिल खान, दूल्हा का भाई अख्तर जान, चचा बहराम गुल का बेटा मुनव्वर गुल, बिस्मिल जान का सबसे छोटा भाई दौलत खान और मैं। वो मुकाबला जो शीशे के एक छोटे से टुकड़े को 100 गज के फासले से निशाना बनाने का था। इस मकसद के लिए हर फायरर को 5 गोलियां मिली थी। इस मरहले में 40 फायर से सिर्फ 15 फायर कामयाब हो सके थे। अगले मरहले में फासला 100 गज से बढ़ाकर 200 गज कर दिया गया और गोलियों की तादाद 5 से कम करके 3 कर दी गई। इस मरतबा मजीद 10 फायरर डिस्क्वालीफाई कर गए थे और बचने वाले 5 वही थे जिनका जिक्र मैं पहले कर चुका हूँ। अब फासला 200 गज से बढ़ाकर 300 गज करते हुए गोलियां 3 से घटाकर 2 कर दी गई। इस मरतबा हम दोनों भाइयों के अलावा दौलत खान टारगेट को हिट करने में कामयाब हुआ था। हर मरतबा जब गोली शीशे के टुकड़े को लगती तो उसकी जगह एक नया टुकड़ा लगा दिया जाता। चूंकि हमारे पास स्नाइपर राइफलों के बजाय आम क्लाशनकोफे थी, इसलिए मजीद फासला बढ़ाने के बजाय गोलियों की तादाद कम कर दी गई। अब सिर्फ एक गोली से निशाना लगाना था। मजीद ये किया गया कि 6 मुरब्बा इंच साइज के निशान शीशे की जगह 3 मुरब्बा इंच का शीशा लगा दिया गया। सबसे पहले दौलत खान की बारी थी। उसने निशाना लगाया, गोली फायर की, मगर शीशा हिट ना हुआ। उसके बाद महरदिल खान था, मगर वो भी नाकाम रहा। आखिर में मेरी बारी थी। अगर मैं भी नाकाम रहता तो हम तीनों को बराबर करार देकर मुकाबला खत्म कर दिया जाता। मैंने शिस्त बांधी, ट्रिगर पर उंगली रखी और पिछली साइड से देखते हुए अगली साइड की टिप शीशे के नीचे वाले कोने से मिलाई और सांस रोक कर बिल्कुल साकित हो गया। ट्रिगर को मुकम्मल प्रेस करते वक्त मैंने बड़े ध्यान से दाएं बाजू की हल्की लर्जिश को रोका और आंखें बंद कर ली। मेरे तस्वुर में समद खान का चेहरा था। फिर धमाका हुआ और मुझे, वाह, शाबाश जवाना का शोर ये बावर कराने लगा कि मैं बाजी ले गया था। महरदिल ने मुझे सीने से लगाकर मुबारकबाद दी। बाबाजान का चेहरा भी जोर से खिला हुआ था। चाचा बहराम गुल ने मेरी पीठ थपकते हुए बाबाजान से कहा, दिलावर खान, देखा मेरे भतीजे को, तुम यूं ही हर वक्त गिला करते रहते हो। उसी वक्त अदनान मेरे करीब आया। वाह, क्या बात है तुम्हारे निशाने की भाई। कैसे हो अदनान, किस वक्त पहुंचे तुम? मैं उससे बगलगीर हुआ। जब मुकाबला पूरे अरूज पर था। दाऊद लाला और अबू जान भी मेरे हमरा हैं। चलो आओ। मैं उसे अंदर कमरे में ले गया। दाऊद खान और फरमान हैदर चौधरी का तारुफ मैंने बाबाजान से कराया। फिर हम सब कमरे में ही बैठ गए। बाहर शादी के हंगामे अरूज पर थे, लेकिन हम सब इन हंगामों से बेनियाज समद यार खान के खिलाफ मनसूबाबंदी में मसरूफ हो गए। बाबाजान सही से उर्दू नहीं बोल सकते थे, जबकि अदनान और उसका बाप पश्तो से नाबलद थे। हम चूंकि आपस में पहले मिल चुके थे, इसलिए दाऊद खान बाबाजान से पश्तो में महवे गुफ्तगू हो गया, जबकि मैं फरमान हैदर से बात करने लगा, जो मेरे तई मेरा होने वाला ससुर था। दाऊद खान ने बाबाजान के सामने वो सारी बातें दोहरा दी जो मैं पहले उनके गोश गुजार कर चुका था। बाबाजान ने कहा, दाऊद खान, मेरा बेटा आपका साथ देने का वादा कर चुका है, और सच तो यह है कि समद खान हमारा भी दुश्मन है। वो 3 बार हम पर हमला करने में पहल कर चुका है, और फिर उसने मेरी होने वाली बहू को भी हब्से बेजा में रखा हुआ है। ऐसे शख्स के खिलाफ आप मुझे हर मैदान में अपने हमरा पाएंगे। बाबाजान की बहू वाली बात ने मेरे दिल की धड़कन तेज कर दी। दाऊद खान भी मायने खेज नजरों से मुझे देखने लगा, मगर सायरा का बाप और भाई बाबाजान की बात नहीं समझ सके थे। शुक्रिया चाचा जान, मैं जानता था कि आप एक जालिम के खिलाफ जरूर मेरा साथ देंगे, बल्कि यह तो एक मुतय्यन बात थी। मेरे यहाँ आने का मकसद आपके साथ बैठकर समद यार खान के खिलाफ कोई मुत्तफ़िक़ा लाहे अमल तय करने का है। भतीजे, हम पठान किसी लंबे चौड़े मंसूबे में नहीं पड़ते, मारते हैं या मर जाते हैं। समद खान ने हमें मारने की कोशिश की, नाकाम हुआ। अब हम कोशिश करके देखते हैं, आगे अल्लाह मालिक है, शायद उस मूजी का अंजाम हमारे हाथों लिखा हो। वजह फरमाया, मगर आपकी होने वाली बहू उसके कब्जे में है, इस लिहाज से उसका पल्ला भारी है। जब तक उस बच्ची को रिहा नहीं करा लेते, हम उसके खिलाफ कार्रवाई कैसे कर सकते हैं? अदनान और उसके बाप की सहूलत की खातिर मैं बाबाजान की बात को उर्दू में तर्जुमा करता जा रहा था। अलबत्ता बहू वाली बात गोल कर गया। उसकी भी तो कोई ऐसी कमजोरी होगी जिसके सहारे हम अपनी बहू को आजाद करा लें। बाबाजान की बात सुनकर मैं उछल पड़ा। यस, हम उसके बेटे को अगवा करके सायरा को आजाद करा सकते हैं। ये बात मैंने उर्दू में कही थी। वो पेशावर के एक प्राइवेट स्कूल में 10वीं जमात का तालिब इल्म है। उसे स्कूल लाने और ले जाने के लिए 4 बॉडीगार्ड साथ होते हैं। दाऊद खान ने कहा, तो फिर क्या हुआ? क्लाशनकोफ की एक मैगजीन में 30 गोलियां आती हैं, वो तो सिर्फ 4 हैं। 24 भी होते तो मुझे मैगजीन बदलने की जरूरत ना होती।
ایک ہی میگزین سے ان کا صفایا ہو جاتا۔ کتنے بندوں سے اغوا کرنے جائیں گے؟ داؤد خان نے پوچھا۔ اکیلا شیر دلی کافی ہے۔ بابا جان نے فوراً کہا، نہیں بیٹا، مہر دل بھی تمہارے ساتھ جائے گا۔ چچا جان، ہم سب ایک گروپ ہیں، یہ نہیں کہ صرف سردار دلاور خان کے بیٹے ہی قربانی کا بکرا بنے رہے۔ داؤد کی پشتو میں کہی بات میں نے اردو میں دہرا دی۔ چودھری فرمان نے کہا، جی بالکل، میری عزت کو اس خبیث نے اب سے بیجا میں رکھا ہوا ہے، اس پر پہلی گولی چلانے والا چودھری کے خاندان سے ہوگا۔ بابا جان نے گلابی اردو میں کہا، صرف تمہارا نہیں، ہمارا بھی بیٹی ہے، بلکہ ہمارا بہو ہے، اس لیے ہمارا زیادہ ہے۔ بابا جان کی بات نے چودھری فرمان کو حیرت سے گم کر دیا۔ اس نے میری طرف دیکھا تو میں جھینک کر نیچے دیکھنے لگا۔ چند سیکنڈ بعد چودھری فرمان بے اختیار بازو پھیلا کر اٹھا اور بابا جان کی طرف بڑھا۔ دلاور صاحب، دل جیت لیا آپ نے، وہ آپ کی بیٹی ہوئی، سائرہ آپ کی ہوئی۔ بابا جان نے ہنستے ہوئے بڑی گرم جوشی سے فرمان حیدر کو چھاتی سے لگا لیا۔ میرا دل خوشی سے نہال ہو گیا۔ چند لمحے بابا جان اور چودھری فرمان ایک دوسرے کے گلے لگے کھڑے رہے، اور پھر جیسے ہی جدا ہوئے، بابا جان نے اپنے سر سے پگڑی اتار کر چودھری فرمان کے سر پہ رکھ دی۔ خان صاحب، یہ پگڑی نہیں، عزت کا وہ نشان ہے جو مجھے کسی بادشاہ کے تاج سے بھی زیادہ عزیز رہے گا۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کندھے پر پڑی قیمتی چادر اتار کر بابا جان کے سر پر پگڑی کی طرح لپیٹنے لگا۔ داؤد خان اور عدنان کے چہرے بھی خوشی سے کھلے پڑ رہے تھے۔ کمرے سے باہر ڈھول اور شہنائیوں کا شور گونج رہا تھا۔ سلیم جان کی شادی حقیقت میں ہمارے لیے خوشیوں کا پیغام لے کر آئی تھی۔ بابا جان اور چودھری فرمان اپنی اپنی جگہ بیٹھ گئے تو داؤد خان نے کہا، یہ دو خاندانوں کا نہیں، دو تہذیبوں کا ملاپ ہے۔ سائرہ بیٹی کی ماں کا خمیر اسی مٹی سے اٹھا تھا، اور اب اس کی بیٹی اسی علاقے میں لوٹ کر واپس آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ملاپ کو بابرکت بنائے۔ یوں بھی شیردل اور سائرہ کی روح نے تو کافی عرصہ پہلے ایک دوسرے کو ڈھونڈ لیا تھا۔ شکر ہے کہ آج رسمی طور پر بھی دونوں کے بڑے انہوں نے اکٹھا کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس سلسلے میں دلاور خان کی روشن خیالی اور وسیع القلبی لائق تحسین ہے کہ انہوں نے سائرہ کو بغیر کسی جھجک کے اپنی بہو منتخب کر لیا، ورنہ اس ملک کے لوگوں کا مزاج ایسا ہے کہ قریباً ہر مجبور و بے بس لڑکی کو جو کسی کے ظلم کا نشانہ بنی ہو دھتکار دیا جاتا ہے۔ بیٹا، کسی لڑکی کی پارسائی کو اس کا اغوا ہونا یا عصمت دری زائل نہیں کر سکتی۔ وجہ فرمائے چچا جان، اسی کو وسیع القلبی اور روشن خیالی کہتے ہیں۔ عورت کو ننگے سر گھومنے کی اجازت دینا روشن خیالی نہیں، بے غیرتی کہلاتا ہے۔ داؤد نے کہا، ہم وہ منصوبہ ترتیب دے رہے تھے۔ میں نے انہیں اصل موضوع کی طرف متوجہ کیا۔ وہ تو طے ہو گیا، اب ہم سمد خان کے بیٹے حشمت یار خان کو اغوا کریں گے اور اس کے بدلے میں سائرہ کو آزاد کرائیں گے، اس کے بعد سمد خان سے نپٹیں گے۔ یہ باتیں داؤد خان نے اردو میں کہی تھیں۔ فرمان اور عدنان نے بھی اس بات کی تائید کی۔ یہ سب طے کرنے کے بعد وہیں دسترخوان بچھا کر کھانا کھایا گیا۔ کھانے کے بعد ہم کمرے سے باہر نکل کر شادی کے ہنگاموں سے لطف اندوز ہونے لگے۔ اگلے دن جب مہمانوں کی واپسی ہوئی تو میں ان کے ہمراہ تھا۔ مہر دل کو میں نے بسد اصرار وہیں رکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ یقیناً نہ رکتا، مگر جب میں نے بابا جان کے اکیلے رہنے کی بات کی تو اسے میری بات ماننا پڑی۔ گاڑی میں ڈرائیو کر رہا تھا اور میرے ساتھ عدنان بیٹھا تھا۔ داؤد خان و فرمان چودھری عقبی سیٹ پر بیٹھے تھے۔ میرے ذہن میں کافی دیر سے ایک سوال مچل رہا تھا جو میں پوچھے بغیر نہ رہ سکا۔ یار عدنان، آپ کی امی جان تو خالص پٹھان ہے، پھر کیا وجہ ہے کہ اس نے آپ کو پشتو نہیں سکھائی؟ انہوں نے تو بہت کوشش کی تھی، مجھے ہی شوق نہیں تھا۔ کیوں بھی لڑکے عموماً کھیلنے کودنے میں لگے رہتے ہیں، ماں کے ساتھ کمی وقت گزارتے ہیں۔ البتہ تیری ہونے والی بیگم اچھی خاصی پشتو بول لیتی ہے۔ میں ہولے سے مسکرا دیا۔ عقبی سیٹ سے داؤد خان کی آواز آئی، شیردل خان، ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، ہم اپنی کارروائی کو جتنا لیٹ کریں گے سائرہ کے لیے خطرہ اتنا ہی بڑھتا جائے گا۔ سمد خان تک ہمارے گٹھ جوڑ کی خبر پہنچ گئی ہوگی اور مجھے اندیشہ کہ وہ اپنے ناپاک ارادوں کو عملی شکل دینے میں جلدی نہ کر لے۔ داؤد لالا، ہم کل ہی حشمت خان کو اغوا کرنے کی کوشش کریں گے۔ تمہاری اس بات میں کوئی شبہ نہیں کہ اس خبیث تک ہماری دوستی کی خبر پہنچ چکی ہے۔ اس سلسلے میں اس نے اپنے 3 آدمی میرے پاس بھجوائے تھے۔ تینوں آئے تو دھمکی دینے تھے، مگر اپنی بڑھی ہوئی خود اعتمادی نے انہیں پھنسا دیا۔ اپنی قمیض اور ہتھیار چھوڑ کر بیچاروں کو بھاگنا پڑا۔ میری بات پر تینوں ہنس پڑے۔ اس نے لازماً تیری ویڈیو کے ذریعے تجھے بلیک میل کرنا چاہا ہوگا۔ صحیح کہا لالا، لیکن تم تو جانتے ہو کہ اس ویڈیو کی اتنی اہمیت نہیں ہے کہ مجھے سمد خان کے سامنے جھکنے پر مجبور کر سکے۔ عدنان بولا، یوں بھی اس کا بیٹا ہمارے ہاتھ آ گیا نا تو اسے ہمارے سامنے جھکنا پڑے گا۔ داؤد لالا، تم بتا رہے تھے کہ اس کے ساتھ 4 مسلح باڈی گارڈز ہوتے ہیں۔ ہاں، وہ چاروں سمد خان کے بیٹے کی گاڑی میں بیٹھتے ہیں یا ان کے پاس اپنی گاڑی ہوتی ہے؟ وہ ایک کھلی چھت کی جیپ میں ہوتے ہیں، جبکہ سمد خان کا بیٹا ڈرائیور کے ساتھ مرسیڈیز میں ہوتا ہے۔ میں نے پرجوش لہجے میں کہا، میرا خیال ہے کہ اس طرح کام آسان ہو جائے گا۔ بھلا وہ کیسے؟
یہ سوال میرے ہونے والے سسر نے کیا تھا۔ انکل، ایسا ہے کہ ہم دو گاڑیوں میں سوار ہوں گے، ایک گاڑی اس کے بیٹے کی مرسیڈیز سے آگے ہوگی اور دوسری محافظوں کی جیپ سے پیچھے۔ ہم قدرے سنسان روڈ یا ایسا روڈ جس پر رش کم ہو محافظوں کی جیپ کا ٹائر پنچر کر دیں گے۔ امید ہے ان کی جیپ الٹ جائے گی، اگر نہ بھی الٹی تب بھی ہمیں بہرحال اتنا ٹائم مل جائے گا کہ ہم حشمت خان کی مرسیڈیز میں داخل ہو کر اسے یرغمال بنا سکیں، کیونکہ گارڈز کی جیپ کو لڑتے دیکھ کر یقیناً مرسیڈیز کا ڈرائیور گاڑی روکے گا۔ اگر اس نے گاڑی نہ روکی تو ہماری ایک گاڑی تو بہرحال اس کی گاڑی سے آگے جا رہی ہوگی اور اس کی مدد سے مرسیڈیز رکوانا کو مشکل کام نہیں ہوگا۔ ونڈرفل آئیڈیا، داؤد خان خوشی سے چہکا۔ چودھری فرمان کے چہرے پر بھی تحسین آمیز تاثرات نمودار ہو گئے تھے۔ اسکول کی چھٹی سے آدھا گھنٹہ قبل ہی ہم نے اپنی پوزیشن سنبھال لی تھی۔ حشمت خان کے اسکول آنے اور گھر واپس جانے کا راستہ ایک ہی تھا۔ داؤد خان اپنے 4 ساتھیوں کے ساتھ اپنی نئی ٹویوٹا کار میں موجود تھا، جبکہ میں اور عدنان اسکول سے ایک فرلانگ آ کے ایک درخت کے نیچے تھے۔ ہمارے پاس نئے ماڈل کی ایک اسپورٹس کار تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر عدنان تھا۔ صمد خان کے محافظوں کی جیپ کا ٹائر پنچر کرنے کی ذمہ داری میرے سر تھی۔ اس مقصد کے لیے میں نے اسنائپر رائفل ڈریگنو کا انتخاب کیا تھا۔ چونکہ اس سے پہلے مجھے کبھی اسنائپر رائفل سے فائر کرنے کا اتفاق نہیں ہوا تھا، اس لیے ایک دن پہلے میں نے ڈریگنو رائفل سے کافی راؤنڈ فائر کر لیے تھے۔ چھٹی کا وقت ہوتے عدنان نے گاڑی سٹارٹ کی اور تیار ہو کر بیٹھ گیا۔ میں نے بھی رائفل اپنے گھٹنوں پر رکھ لی۔ میں نے گرم چادر اوڑھی ہوئی تھی، اس لیے باہر سے کسی کا رائفل کو دیکھ لینا ممکن نہیں تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی حشمت خان کی نئی مرسیڈیز زن سے ہمارے پاس سے گزری۔ اس سے چند قدم پیچھے طاقتور انجن والی جیپ تھی، جس میں بیٹھے چاروں افراد نے ہاتھوں میں کلاشنکوفیں تھامی ہوئی تھیں۔ دونوں گاڑیوں کے آگے بڑھتے ہی عدنان نے اپنی خوبصورت اسپورٹس کار آگے بڑھا دی۔ تھوڑی دیر بعد ہی ہم حشمت خان کے محافظوں والی جیپ سے چند گز کی دوری پر پہنچ گئے تھے۔ پھر یہی فاصلہ رکھ کر ہم آخر تک چلتے رہے۔ داؤد خان سے ہمارا رابطہ موبائل کے ذریعے تھا اور میں اسے ایک ایک پل کی رپورٹ دے رہا تھا۔ حشمت خان کی مرسیڈیز پہنچنے سے پہلے وہ روڈ پر آ گئے تھے اور پھر وہ مرسیڈیز سے آگے آگے چلنے لگے۔ اب ان کی دونوں گاڑیاں آگے پیچھے سے ہمارے گھیرے میں تھیں۔ جلدی ہم مطلوبہ روڈ پر چڑھ گئے۔ شیردل خان، تمہارے پاس 5 منٹ رہ گئے ہیں۔ میں تیار ہوں لالا جی۔ میں نے رائفل کی نال کھڑکی کے شیشے پر رکھ کر شست باندھ لی۔ گو متحرک ٹارگٹ کو نشانہ بنانا نہایت ہی مشکل ہوتا ہے، اور اس وقت یہ مشکل دگنی ہو جاتی ہے جب آدمی خود بھی کسی چلتی گاڑی میں ہو، لیکن مجھے یہ سہولت تھی کہ فاصلہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ میں نے شست باندھی۔ 15-20 میٹر کا فاصلہ ٹیلیسکوپ سائٹ میں سمٹ کر چند فٹ نظر آ رہا تھا۔ میں نے 10 سے الٹی گنتی گننی شروع کی۔ ایک پر آ کر ٹائر پھٹنے کا زوردار دھماکہ ہوا اور جیپ لہرائی۔ ڈرائیور نے اسٹیئرنگ موڑ کر جیپ کو لٹنے سے بچانے کی کوشش کی۔ گوس کی کوشش مکمل کامیاب نہیں ہوئی، البتہ اتنا ضرور ہوا کہ جیپ بالکل نہیں الٹی اور سائڈ کے بل گر گئی۔ چاروں محافظ جیپ کے اندر ہی تھے۔ ارد گرد موجود لوگوں نے پہلے یہ سمجھا کہ شاید کوئی خودکش دھماکہ ہو گیا ہے، اس لیے سب لوگ دائیں بائیں بھاگنے لگے، مگر بعد میں دھوئیں کے بادل نہ دیکھ کر تمام لوگ جیپ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ حشمت خان کی گاڑی کی رفتار بھی کم ہوئی اور پھر گاڑی روک کر ڈرائیور نیچے اترا۔ حشمت خان بھی جیپ سے باہر نکل آیا۔ وہ ایک کم سن لڑکا تھا۔ عدنان نے مرسیڈیز کین پیچھے جا کر گاڑی روکی۔ میں نے اپنی رائفل سپورٹس کار میں چھوڑی اور ہولسٹر سے بریٹا پسٹل نکال لیا۔ ڈرائیور کی توجہ الٹی ہوئی جیپ کی طرف تھی۔ وہ اس طرف دوڑا۔ حشمت خان بھی اس کے پیچھے لپکا، مگر جیسے ہی وہ میرے پاس سے گزرا میں نے اسے ایک دم اپنی گرفت میں لے لیا اور اسپورٹس کار کا پچھلا دروازہ کھول کر اندر منتقل کر دیا۔ وہ شوق کی سی کیفیت میں تھا۔ جیسے اسے خطرے کا احساس ہوا میں نے پسٹل کی نال اس کے منہ میں گھسیڑتے ہوئے سرد لہجے میں کہا، اگر ذرا بھی آواز نکالی تو بھیجا اڑا دوں گا۔ اس کا چہرہ خوف سے پیلا پڑ گیا، وہ تھر تھر کانپنے لگا۔ عدنان نے کار تھوڑی سی ریورس کر کے آگے بڑھا دی۔ ہم زن سے داؤد خان کے ٹویوٹا کے قریب سے گزرتے چلے گئے۔ اب انہیں ہمارے پیچھے پیچھے آنا تھا اور کسی بھی قسم کے تعاقب وغیرہ کو روکنے کی ذمہ داری ان کی تھی، مگر ہم بغیر کسی حادثے کے داؤد خان کی وسیع و عریض کوٹھی تک پہنچ گئے۔ حشمت خان کا خوف سے برا حال تھا۔ اپنے والد کی نحوست کا کچھ اثر اس کے چہرے پر بھی نظر آ رہا تھا۔ صاف ظاہر ہوتا تھا کہ وہ اپنے ملازموں وغیرہ کے ساتھ نہایت برا برتاؤ کرتا ہوگا۔ جب تک ہم کار سے باہر نکلتے داؤد خان کی ٹویوٹا بھی اندر داخل ہو گئی۔ بہت اعلیٰ شیردل خان، داؤد خان نے تحسین آمیز لہجے میں کہا، پہلے سپولیے کی تلاشی لے کر اسے قید کر دو۔ میں نے حشمت خان کو داؤد خان کے آدمیوں کی طرف دھکیلا۔ وہ لڑکھڑایا مگر گرنے سے بچ گیا۔ داؤد خان کے آدمی نے اس کی جامع تلاشی لی اور اس کی جیبوں سے نکلنے والا سامان ہمارے حوالے کر کے اسے داؤد خان کے کسی خفیہ ٹھکانے میں منتقل کرنے کے لیے لے گئے۔ ہم اسے داؤد خان کی کوٹھی میں قید کرنے کا رسک نہیں لے سکتے تھے۔ مجھے خواہ اس لڑکے سے نفرت ہو رہی تھی، حالانکہ میں اچھی طرح جانتا تھا کہ اس کے دل میں سائرہ سے شادی کرنے کا کوئی خیال نہیں ہوگا، مگر پھر بھی کوئی سائرہ کے ساتھ منسوب کیا جائے مجھے یہ منظور نہیں تھا۔ وہ صرف اور صرف میری تھی۔ اس کی خاطر میں صمد یار خان تو کیا کسی بھی طاقت سے ٹکرا سکتا تھا۔ داؤد خان کے آدمیوں کے جاتے ہی ہم کوٹھی کے خوبصورت
سبزہ زار پر بچھی کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ داؤد خان حشمت خان کے موبائل فون سے اس کے باپ کا نمبر نکالنے لگا، پھر اس کو کال کی۔ پہلی گھنٹی پر ہی کال ریسیو کر لی گئی۔ ہیلو؟ سمدیار کے لہجے میں کچھ جاننے کی بےتابی تھی۔ کبیرے، تجھے پتا تو چل گیا ہوگا۔ تم نے اچھا نہیں کیا داؤد خان، بڑوں کی لڑائی میں بچوں کو گھسیٹ لیا۔ وہ کہاوت تو سنی ہوگی کہ کوزے کو چھلنی کہتی ہے، تم میں دو سوراخ ہیں۔ میں نے کب بچوں کو اس جنگ میں گھسیٹا ہے؟ محترم چچا جان، تمہارے مقابلے میں بچہ ہی ہوں، تمہارے اس بھائی کا بیٹا جو تمہارے ہاتھوں قتل ہوا۔ میری زندگی بھی بس اللہ تعالیٰ کو عزیز تھی، ورنہ تم نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اس کے علاوہ چودھری فرمان حیدر کی بیٹی کو کس نے اغوا کر کے حبس بیجا میں رکھا ہوا ہے؟ تم وہ نامرد ہو جو ہمیشہ عورتوں اور بچوں کا سہارا لے کر دشمنیاں پالتے ہو۔ ایک فرنگی میرا بھتیجا نہیں ہو سکتا۔ صحیح کہا، بھتیجے انسانوں کے ہوتے ہیں، اور تمہاری درندگی نے کب کی تم سے صفت چھین لی ہے۔ داؤد خان، تم بڑھ چڑھ کر بات اس لیے کر رہے ہو کہ میرا بیٹا تمہارے قبضے میں ہے، ورنہ میں دیکھتا کہ تم کتنے پانی میں ہو۔ ٹھیک ہے، عورتوں اور بچوں کو درمیان سے ہٹا دیتے ہیں۔ تم سائرہ کو باعزت واپس کر دو، اور اس کے علاوہ شیردل خان کی ویڈیو بھی واپس کر دو۔ مجھے منظور ہے، اور ہاں، کوئی چالاکی نہیں کرنا، ورنہ یاد رکھنا حشمت خان نے لڑکیوں کے کپڑے پہن کر بہت اچھا ڈانس کیا ہے، فیس بک پر کافی پسند کیا جائے گا اس ویڈیو کو۔ داؤد خان، سمد خان حلق کے بل دھاڑا۔ بڑی تکلیف ہوئی، یہ تو ہے تمہاری کرنی کا پھل۔ کیوں؟ میں نے کیا کیا ہے؟ اس سادگی پہ کون نہ مر جائے خدا۔ جناب، شیردل خان بھی کسی کا بچہ تھا جسے گن پوائنٹ پر تم چوڑیاں پہنا رہے تھے، حالانکہ وہ تم سے صلح کرنے کے لیے آیا تھا۔ وہ بزدلی کی حد تک امن پسند نوجوان تھا جو آج تمہاری گھٹیا حرکتوں کے باعث آتش فشاں کی شکل اختیار کر گیا ہے۔ تم نے جو 3 آدمی اس کے پاس بھیجے تھے، انہوں نے تم کو بتا دیا ہوگا کہ شیردل خان نے ان کے ساتھ کیا کیا۔ تمہارے بیٹے کو بھی اس نے اکیلے اغوا کیا ہے۔ میں تم سب سے نمٹ لوں گا۔ سمد خان اتنا کمزور نہیں کہ تم جیسے چند چھوکروں کے آگے گھٹنے ٹیک دے۔ وہ بات کا مسئلہ ہے، تمہاری طاقت کو ناپنے کے لیے ہمارے پاس بڑا وقت پڑا ہے۔ فی الحال تو سودے بازی کی بات کرو۔ جگہ اور وقت کا تعین تم کرو، میں سائرہ چودھری کو وہیں لے آؤں گا۔ مقام کون سا؟ سائرہ اور ویڈیو ابھی میری کوٹھی پر پہنچا دو۔ تمہارا بیٹا صبح اسکول پہنچ جائے گا، اور یہ ڈن ہو گیا۔ مزید آئیں بائیں شائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ارے واہ، تاکہ تم بعد میں مجھے بلیک میل کرتے رہو۔ مسٹر سمدیار خان، یہ ایک مرد کی زبان ہے۔ میں اگر بچوں کو دشمنی کا نشانہ بنا کر پالتا تو آج سے 2 سال پہلے تمہارا بیٹا اغوا کر لیا ہوتا۔ ابھی تو وہ غریب تیرا بویا کاٹ رہے، تم اطمینان رکھو، میرا انتقام تمہارا سر لے کر ہی پورا ہوگا۔ ٹھیک ہے داؤد خان، میں سائرہ کو تمہاری کوٹھی پر بھجوا رہا ہوں، اور شیردل خان کی ویڈیو میں نے پہلے ضائع کر دی تھی کیونکہ وہ میرے کسی کام کی نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، ہم بھی تمہارے بیٹے کی ویڈیو نہیں بناتے، مگر یاد رکھنا آئندہ اس طرح کا اوچھاوار کرنے سے پہلے ایک نظر اپنے اہل و عیال پر ڈال لینا، کیونکہ ہر عمل کا رد عمل ضرور ہوا کرتا ہے۔ 2 گھنٹے کے اندر سائرہ تمہارے پاس پہنچ جائے گی، اور میں چاہتا ہوں کہ میرا بیٹا بھی مجھے آج ہی مل جائے۔ اوکے، مل جائے گا۔ سائرہ کے یہاں پہنچتے اسے تمہارے پاس پہنچا دیا جائے گا۔ داؤد خان نے لائن کاٹ دی۔ لو جی، یہ مسئلہ تو حل ہو گیا۔ وہ مسکرایا، پھر بلند آواز سے اپنے ملازم کو پکارا، بشارت، کھانا لگا دو، کافی بھوک لگ رہی ہے۔ تھوڑی دیر بعد ہم سب ڈائننگ ٹیبل کے گرد بیٹھے تھے، مگر میری بھوک اٹھ چکی تھی۔ 2 گھنٹوں کے اندر میرے خوابوں کی شہزادی یہاں آنے والی تھی۔ ایسے عالم میں کھانے پینے کو کس کا دل کرتا ہے؟ میں بھی بے دلی سے عدنان اور داؤد کا ساتھ دے رہا تھا۔ داؤد خان میری کیفیت سے اچھی طرح آگاہ تھا۔ وہ پشتو میں بولا، پریشان نہ ہو، وہ آ جائے گی۔ نہیں، میں پریشان تو نہیں ہوں۔ کھانے کے بعد داؤد خان نے اپنے آدمیوں کو کال کر کے بتا دیا تھا کہ وہ حشمت خان کو تیار کر دیں۔ جیسے ہی سائرہ ہمارے پاس پہنچی، ہم اسے سمدیار خان کے حوالے کر دیں گے۔ وقت جیسے رک سا گیا تھا۔ عدنان اور داؤد خان ہنستے کھلکھلاتے گپ شپ میں مصروف تھے۔ عدنان نے اپنے گھر فون کر کے انہیں سائرہ کی واپسی کا مجدہ سنا دیا تھا، مگر میں ابھی تک امید و بیم کی حالت میں تھا۔ اچانک میرے ذہن سے یہ لرزہ خیز خیال گزرا کہ بابا جان میری اور سائرہ کی منگنی کا حکم سنا چکے ہیں۔ اگر وہ میرے خوابوں والی نہ نکلی تو میں کیا کروں گا؟ ان خوفناک سوچوں نے اس وقت تک میرا پیچھا نہ چھوڑا جب تک مین گیٹ کی طلائی گھنٹی نہ بجی۔ چوکیدار نے چھوٹی کھڑکی کھول کر باہر جھانکا، پھر سر اندر کر کے مین گیٹ کھولنے لگا۔ داؤد خان اس سے پہلے ہی سب کچھ بتا چکا تھا۔ ہم سب کھڑے ہو گئے۔ دروازہ کھلا، ایک سوزوکی کار اندر داخل ہوئی۔ عقبی سیٹ پر کالا نقاب اوڑے بیٹھی ایک لڑکی صاف نظر آ رہی تھی۔ اندر داخل ہوتے سوزوکی کار رک گئی۔ فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول کر سمدیار خان کے دونوں آدمی باہر آئے۔ ڈرائیور کے علاوہ اس نے صرف ایک گن مین بھیجنے کی ضرورت محسوس کی تھی۔ عدنان نے جلدی سے آگے بڑھ کر عقبی سیٹ کا دروازہ کھولا۔ وہ باہر آتے ہی عدنان سے لپٹ گئی۔ عدنان نے جانے اس کے کان میں کیا کہا کہ ایک جھٹکے سے اس نے میری جانب دیکھا۔
اس کی سیاہ غزالی آنکھیں شدت حیرت سے مزید پھیل گئیں۔ میرا جسم بھی جیسے شل سا ہو گیا تھا۔ میں نے اسے پہچان لیا تھا، وہ وہی تھی۔ عدنان اسے لے کر کمرے کی طرف بڑھا۔ کمرے میں داخل ہونے تک اس کی نگاہیں مجھ پر گڑی رہیں۔ میری آنکھیں بھی اس کے ملح چہرے پر چپکی تھیں۔ سمد خان کے آدمی کس وقت رخصت ہوئے مجھے علم نہیں۔ میں وہیں ہکا بکا کھڑا کمرے کے خالی دروازے کو تک رہا تھا جہاں سے گزر کر وہ اندر داخل ہوئی تھی۔ داؤد خان نے میرے قریب آ کر کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ کہاں کھو گئے؟ لالا، وہ وہی ہے۔ کون وہی ہے یار؟ سائرہ وہی ہے، میرے خوابوں میں آنے والی۔ اچھا، یہ تم نے نئی بات بتائی۔ سوری لالا، لیکن مجھے اب بھی یقین نہیں آ رہا۔ تم نہیں جانتے کہ وہ میرے لیے کیا ہے۔ شاید تم نے بھی نہیں دیکھا کہ تم اس کے لیے کیا ہو۔ لڑکی ہونے کے باوجود وہ اپنے حواس سے باہر ہو گئی تھی۔ دیکھا نہیں، کمرے تک جانے کے لیے اسے اپنے بھائی کا سہارا لینا پڑا۔ اندر جائیں لالا، میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ ہاں چلو۔ ہم اندر داخل ہو گئے۔ ڈرائنگ روم خالی پڑا تھا۔ اسی وقت اندرونی کمرے سے عدنان باہر نکلا۔ شیر دل خان، جاؤ مل لو اس سے، یوں بھی اب وہ تیری منگیتر ہے۔ میں نے لالا داؤد کی طرف دیکھا تو اس نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں یار، مل لو اس سے، اب تم ایک دوسرے کے لیے غیر نہیں ہو۔ میں وزنی قدموں سے اندرونی کمرے کی طرف بڑھا۔ دروازہ نوک کر کے اندر داخل ہوا۔ وہ بستر پر بیٹھی تھی۔ اس نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹا دیا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ ایک دم کھڑی ہو گئی۔ سائرہ؟ جی؟ میرے قدموں میں حرکت ہوئی اور میں اس کی جانب بڑھا۔ اس نے حیا سے سر کو جھکا لیا۔ میں اس کے قریب پہنچا تو اس نے اپنی آنکھوں کی جھالر اٹھا کر مجھے دیکھا۔ کیا یہ حقیقت ہے؟ شاید۔ میرا نام شیر دل خان ہے۔ ہاں، بھیا نے بتایا تھا۔ قید میں کو تکلیف تو نہیں ہوئی؟ بس میں ڈری ہوئی تھی۔ اچھا بیٹھو۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ آپ میرے سامنے ہیں۔ میں نے بھی تمہیں اتنی مرتبہ خواب میں دیکھا ہے کہ آج حقیقت بھی خواب لگ رہی ہے۔ بھیا بتا رہے تھے کہ انکل اور ابو جان نے۔ ہاں، یہ سچ ہے۔ میں دنیا کا خوش قسمت ترین مرد ہوں۔ شاید، پر مجھ سے زیادہ خوش قسمت نہیں آپ۔ وہ حیا سے بوجھل آواز میں بولی۔ اچھا پتہ ہے، دن بھر میرے ساتھ جو واقعات بھی پیش آتے تھے ان کا اثر میرے سپنے میں بھی تمہارے چہرے پر نظر آتا تھا۔ میرے اچھے کام پر تم خوش نظر آتی اور غلط کام پر خفا لگتی تھی۔ میرے ساتھ بھی بالکل یہی ہوتا تھا۔ شاید قدرت نے ہمیں بنایا ایک دوسرے کے لیے ہے۔ یقیناً۔ پھر میں اسے اپنی کہانی سنانے لگا۔ وہ ہمتن گوش ہو گئی اور پھر میں اپنی بات بمشکل مکمل ختم کر پایا تھا کہ ملازمت ڈنر کے لیے بلانے آ گئی۔ کھانے کی ٹیبل پر عدنان اور داؤد لالا ہمارے منتظر تھے۔ سائرہ عدنان کے ساتھ بیٹھ گئی۔ ڈنر پر ہلکی پھلکی گپ شپ ہوتی رہی۔ کھانے کے بعد ہم کافی دیر تک ڈرائنگ روم میں بیٹھے رہے۔ البتہ سائرہ چائے پی کر سونے چلی گئی تھی۔ ہم صمد یار خان کے خلاف حکمت عملی ترتیب دینے لگے۔